नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी क्लास का बहुत ही ज्यादा अहम मौजू है, यानी बनात के इदारे को मेयारी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम। जैसे जो खवातीन हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत जरूरी है, और जो मर्द मर्द हजरात हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा अहम है। इस क्लास हम आपको बताएंगे नहीं, बल्कि आप लोगों की आराम भी साथ लेते रहेंगे। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मिलके यही सोचना है, यही देखना है कि हम अपने इस मदरसे को मेयारी और बेहतर किस अंदाज में बना सकते हैं। क्योंकि बनात के मदारिस बहुत ज्यादा तादाद में हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अ, बाज तो मदारिस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ बनात का ही सेटअप होता है, यानी सिर्फ लड़कियों ही की तालीम के लिए बनाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हम मजहब, हमारा इस्लाम, हमारा दीन जो है वो तालीम की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा कोशा रहता है, और बहुत ज्यादा, और हमेशा ये कोशिश करता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें, और हमारे लिए बल्कि इल्म को हासिल करना इबादत के दर्जे में रख दिया। और इल्म में खा वो खवातीन हो या मर्द हो, दोनों ही यकसा हैं। ठीक है, यानी अल्लाह ताला को पहचानने के लिए, अल्लाह ताला के जो हम तक पैगाम है उनको सही मानों में समझने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, आप पहले इस्लाम की तालीमात को जानने के लिए हमारे इल्म जो है ना हम सब पर हासिल करना जरूरी है, जिससे हमारी दीन और दुनिया की जो जिंदगी है वो संवर जाए। इस्लाम ने हमेशा खवातीन की तालीम की तरफ ना सिर्फ तवज्जो दी, बल्कि इसकी बहुत ज्यादा तरगीब भी दी। इसी वजह से कुरून ऊला से लेके अब तक खवातीन के मदारिस हों, या हम ये कह लें कि खवातीन की तालीम का सिलसिला हो, वो हमेशा से जारी ही रहा है। हम इंशाल्लाह ताला कुछ पांच छह हमारे यहाँ पे मौजूआत हैं, इनको हम बयान करेंगे। सबसे पहला तो हमारा मौजू होगा कि खवातीन की दीनी और असरी तालीम की अहमियत। अगला मौजू अजवाज मुतहरात और सहाबियात के इल्मी कारनामे, इल्म से महरूमी के नुकसानात, बनात के मदारिस में क्या पढ़ाया जाए, इसके ऊपर हम गुफ्तगू शुनीद फरमाएंगे। बनात के मदारिस में दोनों तालीमों के इजरा की मुमकिना सूरतें क्या हो सकती हैं, इसको हम देखेंगे। और बनात के मदारिस के लिए चंद जरूरी और मुफीद जो तजावीज होंगी वो हम इंशाल्लाह मिल के जानेंगे। हम अपने पहले मौजू की तरफ आते हैं, खवातीन की दीनी और असरी तालीम की अहमियत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम ने नूरी मखलूक यानी फरिश्ते भी पर बिछाते हैं। ठीक है, तो हम तालिब इल्म जो है इसकी इतनी ज्यादा फजीलतें बयान फरमाई गई, गोया कि ये जो इल्म जो है ये कोई आम चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। बेहतरीन लोग होते हैं। ठीक है? और आप जानते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि खवातीन की तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की कर ले, यानी खवातीन को शूर ना हो, समझ ना हो, और वो कौम तरक्की कर ले, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो सिर्फ सहाबाए कराम जो है वो तो तबलीग का काम कर, सहाबाए कराम जो है आप इस्लाम के पैगामात को लेके जाते, सहाबियात के जिम्मे ये काम ना लगता। लेकिन हमने देखा कि आपल इस्लाम के दौर में भी सहाबियात ने इल्म को फैलाया, इल्म को हासिल किया, इसकी तरफ भरपूर तवज्जो दी। तो इससे ये जाहिर होता है कि इल्म का जो हासिल करना है ये हमारे इस्लाम में मतलूब भी है, हमारे दीन में मतलूब भी है, और बहुत ज्यादा अहमियत है। क्योंकि हमारा दीन जो है ना ये फितरत है, यही तकाजा करती है कि जब मर्द और जन दोनों तालीमी याफ्ता और बाशऊर होंगे तभी मुआशरा तरक्की करेगा, तभी कौम जो है वो भलाई की तरफ, रहनुमाई की तरफ जाएगी। आप इस्लाम ने भी खवातीन की तालीम की इजाजत दी, बल्कि आप इस्लाम ने तो मर्दों को ये फरमाया कि तुम अपनी खवातीन को सिखाओ, समझाओ। ठीक है, और खवातीन के लिए अलग मुकर्रर किया। तो इन सारी चीजों से हमें ये मालूम होता है कि आप इस्लाम के दौर में भी खवातीन की तालीम जो थी उसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। इसीलिए तो मुसलमानों का कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा, कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी मुसलमानों में कि जिसमें खवातीन की तालीम को जो है उसको उसकी अहमियत ना हो, या खवातीन के लिए तालीम के दरवाजे को बंद किया जाए। ये अलग बात है कि हमारे लिए कुछ हदूद और कुयूद हैं, कुछ हमारी पाबंदियां हैं, जिनके अंदर हमने रहते हुए, उन हदूद का ख्याल करते हुए हमने तालीम को हासिल करना है।
اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے وہ پابندیاں ہم پر عائد کی ہیں، ان کا ہم احترام کریں گے، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تب تعلیم حاصل کریں گے تو اس تعلیم کے اندر نورانیت بھی ہوگی، اور وہ تعلیم جو ہے وہ ہمیں فائدہ بھی دے گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ خواتین جو ہیں وہ تعلیمی یافتہ نہ ہوں، صرف مرد تعلیمی یافتہ ہوں، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ یعنی اگر کوئی جاہل عورت ہے تو وہ جاہل عورت معاشرے میں کس طرح سے جو ہے منفی اپنا کردار ادا کرے گی، اس کو ہم تھوڑا سا اس نقصان کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ایک بے علم اور جاہل عورت ہے تو وہ معاشرے کی پسماندگی اور ابتری کا باعث بنے گی، کیونکہ اس کی خود سوچ جو ہوگی وہ محدود سوچ ہوگی، تو وہ آگے بچوں میں بھی یا اپنے جو اس کے زیر تربیت افراد ہوں گے جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے ان کے اندر بھی وہی محدود سوچ اور منفی سوچ جو ہے وہ پیدا کرے گی، تو اس سے معاشرہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی کی طرف جائے گا۔ تو معاشرے کی ترقی کے لیے یہ خاتون ہونے چاہیے۔ اسی طرح جاہل خاتون جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مرتبے اور مقام سے واقف نہیں ہوتی۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مرتبے سے واقف نہیں ہوتی تو نعوذ باللہ وہ بعض اوقات کچھ ایسے کلمات بھی کہہ دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے بھی ہمیں علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں۔ اور اسی طرح جو جاہل خاتون ہوگی وہ گستاخی، بے ادبی اور گلے شکوے جو ہے وہ ہر وقت کرتی رہے گی، اس سے بے برکتی بھی ہوتی ہے اور اس سے قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور احکام شریعہ کی حکمت اور افادیت سے ناواقف ہونے کی بنا پر وہ عبادت میں بھی کوتاہیاں کرے گی، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اس عبادت کو اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، تو وہ ان چیزوں میں کمی کوتاہی کرے گی اور بعض اوقات تو اس کو چھوڑ بھی دے گی، ٹھیک ہے، اور فیشن، بے حجابی، اریانی، فضول رسم و رواج کے پیچھے بھاگتی رہے گی، اور پیچھے بھاگ کے نہ صرف اپنا سکون جو ہے وہ برباد کرے گی بلکہ اپنے سے متعلق جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا سکون بھی برباد کرے گی۔ اور یہاں پہ کچھ اور بھی لکھے گئے ہیں، یعنی اولاد اور شوہر کے بارے میں طرح طرح کے منتر جھاڑ پھونک کرے گی۔ دیکھیں وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے آپ کو سنوارنے کی صلاحیت تو نہیں رکھے گی، لیکن وہ کیا کرے گی کہ میں ہر ایک کو اپنی مٹھی میں کر لوں، ہر ایک کو اپنے قابو میں کر لوں، اور سب جو ہے نا وہ میری مرضی کے تحت ہو جائیں اور میری مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرے گی، کوئی جادو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جادو منتر کے جب چکروں میں خواتین پڑتی ہیں تو نہ صرف اپنے مال، اپنا وقت ضائع کرتی ہیں بلکہ اپنے جو ہے گھروں کو بھی برباد کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے شوہر کی کمائی جو ہے اس طرح کے باطل اور غلط جو ہے کاموں میں وہ ضائع کر دیتی ہیں۔ اور ایسے ہی جو جاہل خاتون ہوتی ہے وہ شوہر، سسرال اور رشتہ داروں کے حقوق سے واقف نہیں، ان حقوق کو ادا کرتی ہے۔ لڑائی جھگڑا، گلی گلوبازی، لان تان کر کے وہ جو ہے نا بگاڑ پیدا کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے جب وہ بگاڑ لیتی ہے، ہر ایک سے جھگڑتی ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ شاید میں نے نا بڑا کوئی تیر مار لیا اور میں کامیاب ہو گئی، تو کیونکہ اس کی ذہنیت ہی اس طرح سے بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح ناجائز مطالبے کر کے شوہر کو حرام کمائی کی طرف لے جاتی ہے، اس کو حلال حرام کا اتنا پتہ نہیں ہوتا نا، تو وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ضائع کرتی ہے۔ تو اس لیے پھر وہ ہر ٹائم کی چک چک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شوہر بھی اس کا حرام کمائی میں ملوث ہو جاتا ہے، اس میں بھی وہ اس کا کیا اس کو کہتے ہیں سبب بن جاتی ہے۔ تو ہم نے کتنے خطرناک یہ چیزیں دیکھ لیں کہ اگر عورت جہالت والی ہوگی، جاہل ہوگی خاتون، تو اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین باشعور، سمجھدار ہوں۔ آپ علیہ السلام کے ازواج میں سے دیکھیں تو علم اسرار میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو پوری واقفیت تھی، اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اور دوسری ہماری امہات المومنین کو دیکھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی، کتنی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تسلی دی، کتنی سمجھدار وہ خاتون تھی۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ، تفسیر حدیث میں ان کو کتنا کمال حاصل تھا۔ تو ہمارے
ہم امہات المومنین جو مائیں ہیں، انہوں نے بھی علم کیا، اور صرف کے علم حاصل کیا بلکہ اس کو پڑھایا بھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس سے یہ واضح ہو گیا کہ خواتین کی جو تعلیم ہے وہ اسلام میں، معاشرے میں بہت زیادہ. اچھا، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب خواتین کے مدارس میں کیا جائے. عام طور پہ کون سے مضامین یا کون سی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں اپنے نصاب میں شامل کریں، یا غیر اسی کے طور پہ اس کو اپنے مدرسے کے اندر رائج کریں. تو آپ لوگ اس کے بارے میں ضرور کہیں کہ آپ کے خیال میں بنات مدارس میں، بچوں کے مدارس میں کون سا جو ہے نا کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ پڑھائی اور سکھائی جائے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی بھی بتا دیں، ہاں کوئی ہمارے بھائی یا بہن، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور ویسے بھی مائک کھول کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں مدارس میں، لڑکیوں کے مدارس میں کیا پڑھایا جائے. قرآن و حدیث کی وہ چیزیں جو خاص طور پر عورتوں کے ساتھ بچنا چاہیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہترین. جی آپ بھی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معلمہ صاحبہ، میری رائے تو یہی ہے کہ مدرسہ جو ان میں زیادہ تر نازات القرآن، ترجمہ تفسیر، اور جو ہے درس نظامی کا ضروری ہونا چاہیے، اور حفظ کا شعبہ بھی ضرور ہونا چاہیے. ماشاء اللہ، بالکل صحیح. اور کسی کی کوئی رائے، اور کوئی چیز؟ آپ نے بھی دونوں نے یہی فرمایا نا کہ دینی تعلیم یعنی ان کو قرآن حدیث ان چیزوں سے ہمیں روشناس کروانا چاہیے، قرآن کے الفاظ بھی، قرآن کا فہم بھی ان کو سکھانا چاہیے. جی کسی اور نے کوئی بات کہنی ہے؟ آپ بھی اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر یہ تو ایک لازم چیزیں ہیں نا. تو بہترین. یہ دیکھیں سیرت ہمارے النبی، سیرت صحابیہ، یہ پڑھانی چاہیے، لازم ہونی چاہیے یہ بھی. بالکل. اور سیرت صحابیہ اگر ہم پڑھا رہے ہیں نا تو اس کو ہم عصری تطبیق ضرور دیں اس دور کے ساتھ. کہ دیکھیں ان کے زمانے میں اتنی مشکلات تھی، انہوں نے اس طرح سے سامنا کیا، وہ اتنی بہادر تھیں. ٹھیک ہے. وہ اتنی باوقار تھیں اور انہوں نے یہ بڑے کام کیے. ہم نے بھی اپنے معاشرے میں اس طرح سے جو ہے نا مثبت تبدیلی لے کے آنی ہے، اس طرح سے ہم نے اپنا اثر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیسے بچوں کی تربیت کی، ہم نے کیسے کرنی ہے. انہوں نے کیسے سکھایا، کیسے انہوں نے علمی اسفار بھی کیے، ہم نے بھی کرنے ہیں. محدثات کو اگر ہم دیکھیں نا، حدیث روایت کرنے والوں کو، تو ہمیں پتا چلے گا کہ دیکھیں ہر زمانے میں حدیثوں کو، حدیث کی تعلیم جو ہے نا خواتین نے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل بھی کی اور پھر اس کو سکھایا بھی. بلکہ فقہ کی بڑے بڑے جو ہے نا کتابیں، ان کو بھی ہماری خواتین نے پڑھایا. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کسی دن تفصیل سے بات کریں گے، تفصیل سے پریزنٹیشن بھی دیں گے کہ خواتین کے کتنے بڑے بڑے علمی کارنامے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. کیونکہ یہ بچیوں کو ہم جب سکھائیں گے نا تو معاشرے میں ان کو اپنا کردار سمجھ آئے گا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب بچیاں ہمارے پاس پڑھ رہی ہوتی ہیں نا تو ہم زیادہ وقت ہمارے پاس ہی گزار رہی ہوتی ہے، ہمارے ہی مدرسے میں، ہماری جگہ پہ. لیکن جب وہ پڑھائی ان کی مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. پھر ان کو مدرسے میں تو یوں لگتا ہے نا جیسے فرشتوں جیسا ماحول، ہر چیز بہت پرفیکٹ، ہر چیز بہت اچھی. لیکن جب پھر وہ دنیا میں نکلتی ہیں تو ویسا ماحول نہیں ہوتا. تو انہیں لگتا ہے کہ ہر ایک جو ہے نا وہ گناہ گار ہے اور میں ہی بس جو ہوں نا میں ہی نیک ہوں. اور پھر اس طرح اور گھر داری سنبھالنا کرنا، جذباتی ذہانت، یہ چیزیں ان کو نہیں آ رہی ہوتی. پھر ان کے لیے گھروں اپنے وہ عملی زندگی میں قدم رکھنا نا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو کہ ان کو سیرت صحابیات کے ذریعے سے معاشرے میں اپنا کردار جو ہے نا وہ بہترین میں سمجھائیں. جی خان محمد صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بہت ہی السلام ورحمۃ بہترین موضوع ہے جی.
अ, कुरान कुरान और हदीस पढ़ाया जाए, ये तो एक बुनियादी चीज है ना, कि कुरान और हदीस ही मदारस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, और इसी पर रहे हैं। अब तो मदारस में जाए, लेकिन बनीन के इदारे, वहां पे एक चीज जो मैंने हम जो तलबा होते हैं या तालिबात हमारे पास होती हैं मदारस के अंदर, हम उनको सिर्फ निसाब पढ़ा देते हैं, तरीक़ेकार है, लेकिन यह कि तरबियत हमारी तवज्जो नहीं होती। और यही वजह है कि एक आलिम दीन या एक आलिमा जब मदरसे से फारिग होकर के जाते हैं, तो लोग उसको माशरे में देखते हैं कि इसने 8 साल या 4 साल जब पढ़ा है, मदरसे से फारिग होकर के आए हैं, तो अब ये मतलब ये क्या किरदार अदा करेंगे। और हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, इस माशरे के अंदर अक्सर जो है ना, फिर लोगों को मायूसी हो जाती है कि ये मदरसे का पढ़ा हुआ है बच्चा है या बच्ची है, इसका अखलाक ठीक नहीं है, इसके बाकी जो भी हैं वो ठीक नहीं है। तो उसकी मेन वजह जो है ना वो यही है कि हम वो तो यानी निसाब तो पढ़ा देते हैं, लेकिन ये है कि हम तरबियत नहीं करते। हालांकि तरबियत जरूरी है निसाब के साथ साथ। जज़ाकल्लाह जी। खैर। और देखें हमारे पास कितना मजबूत निसाब है, यानी कुरान और हदीस में तरबियत ही तो हमें सिखाई गई। ठीक है, अगर हम हदीस को अपनी जिंदगी से, यानी हदीस पढ़ाई और कहा कि हमने इस पर अमल करना है, हमने कैसे इस पर अमल करेंगे, क्या हमारे लिए इसमें पैगाम है, इस तौर पे अगर हम हदीस को पढ़ाए ना, तो कितनी खूबसूरत ये किताबें हैं। हमें तो फिर तरबियत की जरूरत ही नहीं बाकी रह जाती। मतलब ये निसाब हमारे पास बहुत मजबूत है, लेकिन पढ़ाने का अंदाज हमें जो है ना, वो थोड़ा सा इस तौर पे करना होगा कि हम हर ये एक चीज को यूं सिखाएं कि ये हमारी जिंदगियों में क्या असर डालेगी, क्या तब्दीली लेके आएगी, इसको मैंने किस अंदाज में इस पर अमल करना है। हर हर चीज को हम यूं सिखाएं अमल करने। हमारे कुछ साल पहले अगर हम पीछे चले जाए ना मदारिस के माहौल में, तो वहां पे तो सनद की अहमियत ही नहीं होती थी, बल्कि इल्हाक ही नहीं होता था अक्सर मदारिस का विफाक के साथ। तो बस यही होता था कि हमने दीन को सीखना है, अमल के लिए सीखना है। ठीक है, कोई नंबरों की वो दौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, तरबियत तरबियत। और हमारे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में अगर देखा जाए तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की निस्बत मुझे लगता है कि ज्यादा तरबियत की तरफ तवज्जो दी जाती है। लेकिन चूंकि हमारा ताल्लुक कुरान और हदीस से है, हमें जैसे अभी खान मोहम्मद साहब ने फरमाया कि लोग हमें देखते हैं कि ये इतने साल पढ़ के आए, तो अब ये क्या सीख के आए हैं। ठीक है, तो हम तो एक लीडर है ना, हम माने ना माने लेकिन लीडर तो है, लोग तो हम और करते हैं। तो फिर हम खास लोग हैं। ठीक है, और लोगों ने तो ये जहन बना लेते हैं ना कि अगर ये मदरसे से पढ़ा तो ये शायद फरिश्ता ही बन गया, कभी गुनाह इससे सरजद ही था। भी वो अफरात और तफरीत का मामला तो चलता ही रहता है। लेकिन हम लोगों को अपनी अहमियत को समझना होगा, अपनी बच्चियों को उनकी अहमियत का बताना होगा कि आप किस कदर अहमियत वाला इल्म हासिल करेंगे, और आपने माशरे में आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जी खान, जी आपने बस मेरी बात, जी मेरी जी बात ठीक है, मुकम्मल हो गई। पहला पहले था। ठीक है, जजाकल्ला खैर। तो अब हमारा ये हुआ कि हमने बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ानी है। ठीक है, अपने बनात के मदारिस में, और कुछ ऐसी चीजें इनको पढ़ानी है ताकि हमारी बेटियां, हमारी जो रूहानी बेटी हैं, औलाद है, हमारी बच्चियां जो हैं, इस तौर पे तैयार हो जाएं कि लोग उनका असर कबूल करें। ठीक है, वो किसी भी असरी इदारे में भी चले जाए ना, तो दूसरी बच्चियां उनका असर कबूल करें। वो खुद इतनी पुख्ता हो कि खुद उनके ऊपर दूसरी जो है ना जमाने का रंग ना आए, बल्कि इनका रंग लोग कबूल करें। ठीक है, इस तौर पे हमने इंशाल्लाह ताला इनको तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने भी कुछ लिखा है कि बनात के मदारिस में क्या पढ़ाया जाए। एक तो वही जो आप सब फरमाया, कुरान पाक सही नाजरे के साथ सीरत सहाबियात और बाज खास सूरतें हिफ्ज करवाई जाएं। ठीक है, इसी तरह मामलात, मुआशरत, अखलाकियात के बुनियादी मसाइल सिखाए जाएं। अकायद की जरूरी बातें, देखें अकीदा जो है ना, और अकायद की जो बातें होती हैं ये बहुत जरूरी हैं। इनकी तालीम बच्चियों को बड़ी तवज्जो के साथ देनी चाहिए, क्योंकि आगे जिस तरह हम कहते हैं कि माँ की गोद पहला मदरसा होती है, तो इन्होंने ही आपकी जो है ना नस्लों को संवारना है। ठीक है, और ये अकायद शुरू में मुख्तसर से हों, आसान से हों, फिर उसको मुफस्सल बयान किया जाए। ठीक, और इस टाइम इबादत यानी नमाज रोजा वगैरह के मसाइल जो हैं वो इनको सिखाए जाएं। बल्कि अगर कोई बच्ची हिफ्ज कर रही है ना, हमारे पास दर्जा हिफ्ज की बच्चियां, उनके लिए भी ये जरूरी मसाइल का सिखाना जो है वो लाजिम और मलजूम हो।
ایسے ہی ہمارا کچن، ہمارے امور خانہ داری جو ہیں وہ عورتوں ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو حفظان صحت اور کھانے پینے کی اشیاء میں حلال اور حرام کی تمیز کے اصول جو ہیں وہ بھی ان کو بتلائے جائیں۔ اور ہاں، بچیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے لیے امور خانہ داری کی تربیت بہت ضروری ہے۔ جیسے ہمارے مدرسے ہوتے ہیں نا، مدارس میں کبھی کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جب کوئی مہمان آتی ہے نا، تو محترمہ صاحبہ کے پاس، تو محترمہ صاحبہ کو چاہیے کہ وہ جو بڑے درجے کی بچیاں ہوتی ہیں نا، ان بچیوں کو بلائیں، ٹھیک ہے، دسترخوان وہ بچیاں لگائیں، کھانا وہ بچیاں پیش کریں، برتن وہ بچیاں رکھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر کسی کے سامنے ہم نے یہ چیزیں رکھنی ہیں تو ان کو کس سلیقے سے، کس انداز میں ہم نے رکھنا ہے۔ ان کو یہ طریقے اور یہ طور طریقے بھی سکھائے جائیں۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ عام طور پہ بچیاں پڑھتی ہیں، اس کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں، تو زیادہ تر ماؤں کو گھروں میں ٹائم نہیں ملتا، تو ان روحانی ماؤں کی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے ہی شوہر کی خدمت اور آداب شوہر کا اہتمام جو ہے نا، یہ ان کو سکھایا جائے کہ کس طرح سے یہ کرنا ہے، تاکہ ان کی جو زندگی ہے نا وہ آسان بھی ہوں، اور یہ کیا اس کو کہتے ہیں، اچھے ناموں سے پکاری جائیں، اچھے اخلاقیات سے پہچانے جائیں۔ اچھا، اب ہم نے جیسے کہ پہلے پڑھا کہ ان کو یہ سارے امور آنے چاہیے، اس میں حساب کتاب بھی ہے، کیونکہ ایک عورت نے گھر کا حساب بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس نے اور بھی بہت ساری معاشرے میں رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان کی تعلیم بھی اس کے لیے ضروری ہے، یعنی جو اس دور کی، جو اس زمانے کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ اگر لڑکیوں کے مدارس میں دونوں تعلیم میں جو ہے نا وہ ایک ہی چھت تلے ان کو ملے، ایک ہی جگہ پہ ملے، ماں باپ کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ عام طور پہ جب بچیاں نا میٹرک کرتی ہیں اس کے بعد مدرسوں میں آتی ہیں، اور اگر وہ میٹرک تک کا جو اسکول ہے اگر وہ مدرسے ہی کے احاطے میں ہو، مدرسے ہی کے تحت ہو، تو ان کا ماحول، ان کا ذہن جو ہے نا وہ بنا رہتا ہے۔ پھر وہ ہمارے مدرسے میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ نا حفظ شعبہ ایک حفظ ہوتا تھا، بچیاں اکثر چھوٹی عمر میں حفظ کر لیتی تھی، پھر اس کے بعد اوپر چھت کے اوپر جو تھا نا وہ اسکول ہوتا تھا، بڑا اچھا اور بہترین قسم کا اسکول تھا، تو وہاں پہ میٹرک کرنی، لیکن اس میں بھی معلومات کی تربیت اور وہ سارا کچھ جو تھا وہ محترمہ صاحبہ ہی کے زیر اثر ہوتا تھا۔ جب میٹرک کرنی اس کے بعد انہوں نے پھر کورس کے لیے آ جانا، ٹھیک ہے، تو یہ پھر عالمات والا کورس انہوں نے کرنا، تو اس طرح بچیاں جو ہے نا ایک ہی ماحول میں رہتی ہیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں۔ تو عصری تعلیم جو ہے اس کے حصول میں ہمیں اعتدال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم عصری تعلیم کے لیے ساری حدوں کو پار کر لیں، ٹھیک ہے، مخلوط اداروں میں پڑھیں، پردے کا خیال نہ کریں، یا یہ کہ بچی اکیلی بھیج دی کہیں پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے جو عصری ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی اتنا انتظام بھی نہیں ہوتا، تو وہاں پہ اکیلے بچیوں کو بھیج دیا جائے، تو عصری تعلیم اتنی بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے حدود اور قیود کو توڑ دیں۔ البتہ اگر اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم حاصل کریں تو ہم جتنا مرضی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شروع ہی سے تعلیم کو جاری رکھا جائے، ساتھ تھوڑی تھوڑی تعلیم رہے، ٹھیک ہے، ایک چھت تلے دونوں تعلیموں کا اجرا ہو، میٹرک تک کم از کم ہر طالبہ کے پڑھنے کا انتظام موجود ہو، کیونکہ اس وقت تک نا ضروری چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اور میٹرک اور درسہ نظامی کے بعد اگر گرلز کالج میں پردے کا انتظام ہو تو پھر تعلیم جاری رکھی جائے۔ جب بنات کے مدارس کے لیے کچھ تجاویزات، کہ یعنی بنات کے مدارس میں ہم لوگ کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے ہونا چاہیے، تو ان میں سب سے ایک اہم تجویز ہے، اگرچہ ضرورت کے تحت اس کو ہم تھوڑا اوجھل بھی کر دیتے ہیں نظروں سے، کہ مردوں کی بنات کے اداروں میں تدریس سے پرہیز کی جائے، ٹھیک ہے، معلمہ صاحبہ جو ہے نا زیادہ بہتر ہی ہے، اگرچہ مرد پڑھاتے ہیں بوجہ مجبوری، لیکن زیادہ بہتر ہم بتا رہے ہیں کہ ایک تجویز یہ ہے کہ لڑکیاں، خواتین جو ہیں وہی لڑکیوں کو پڑھائیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی چیز میں کمزور ہے نا تو معلمہ صاحبہ خود استاد صاحب سے پڑھ لے، لیکن پھر آگے جو ہے نا وہ بچیوں کو زیادہ معلمہ صاحبہ ہی سمجھائیں، ایک تو وہ بچیاں ان سے بلا تکلف بات سمجھ سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں، وہ اپنی جو ہے معلمہ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور کھلے طریقے سے جو ہے نا وہ ان مسائل کو، ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہیں۔ تو مردوں کی بنات کے اداروں میں تدریس سے پرہیز کیے جائے۔ اسی طرح مدرسہ غیر رہائشی جو ہے نا وہ زیادہ مفید ہے، یعنی بچیاں اپنے گھر سے آئیں پھر اپنے گھروں کو چلی جائیں، کیونکہ جو گھر کی تربیت اور ماحول ہوتا ہے نا وہ اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ تو اگر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بچیاں جو دور دراز کے علاقوں سے آتی ہیں، وہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں ہوتا، اب ان کے لیے روز آنا جانا بھی بہت مشکل ہے،
پھر مجبوری میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاسٹل بھی ہونا چاہیے مدرسے میں، اور پھر اس کی بہت سخت شرائط ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس بڑی ذمہ داری اور سخت شرائط کو پورا کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ مدرسہ غیر رہائشی ہو، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بچیوں کے مدرسوں کے لیے۔ اچھا یہاں پہ ایک سرگرمی ہے، آپ سب اپنے آپ کو سوچیں کہ میں ایک ادارے کی منتظمہ ہوں، آپ میں سے الحمدللہ کافی ساری ہوں گی بھی، اگر آپ منتظمہ ہیں تو ادارے کو معیاری بنانے کے لیے آپ سب سے پہلا اور سب سے مؤثر قدم کیا اٹھائیں گے؟ یعنی آپ کی نظر میں ادارے کو معیاری بنانے کے لیے کون سی چیز ہونی چاہیے جو آپ فوراً سے اس کو لاگو کریں گے؟ تو آپ میں سے کوئی بتائیں، کسی کے ذہن میں کچھ بھی آ رہا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مونیمت صاحبہ، پہلے تو منتظمہ جو ہے وہ پہلے اشتراک عمل ٹیم کو ساتھ لے کے چلے گی، جو ادارے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ کہتی ہیں کہ آپ اگر منتظمہ بنی نا تو آپ سب سے پہلے یہ کریں گی کہ ٹیم ورک یعنی اشتراک عمل کو فروغ دیں گی، ایسا ہی ہے نا؟ جی ضرور مونیمت صاحبہ، بھی بہترین ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل۔ اور آپ بے شک معلمین بھی بتا دیں کہ اگر آپ کا ادارہ ہے خواتین کا یا آپ کی بہن کا، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کا یا آپ کا، تو آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا قدم آپ کیا اٹھائیں گی یا اٹھائیں گے؟ جی معلومات صاحب، سب سے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو یہ ہو کہ جو محکمہ ہے وہ اچھے اخلاق اچھے کردار والی ہو اور اس کا یقین بھی ہو، پھر اس کے بعد ادارہ خوبصورت انداز سے یعنی بنانے، محبت رکھنے، اس کا احترام رکھنا لازمی ہے اس کے لیے۔ ماشاء اللہ، مجھے نا آپ کی آواز تھوڑی وہ آ رہی تھی ڈبل ہو کے، تھوڑی سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ باعمل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں یعنی مولمات کا جو آپ انتخاب کریں گی وہ ایسی مولمات ہوں گی جو تربیت کرنے والی، باعمل اور سمجھدار ہو۔ مولمات کا بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم بچوں کو رکھتے ہیں مطلب ہم یہ چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کیا بچہ اس قابل بچی ہے بھی صحیح کہ آگے پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، اسی طرح مولمات کا بھی سخت ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا وہ صرف نصاب ہی پڑھائے گی یا ان کی تربیت بھی کرے گی۔ جی شہانہ کنول صاحبہ یا کوئی اور ہمارے ساتھ جو مولمات ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کیا قدم اٹھائیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اخلاقی تربیت پر توجہ دی جائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی ہم نا سب سے پہلے تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ اخلاقیات کو مضبوط کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری تاریخ جو ہے نا، ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی خواتین کے ساتھ جو بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ عمل کرنے والی با اخلاق تھیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو مثالیں جو ہے نا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سامنے اتنی بھری ہوئی مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں، ہر دور میں، ٹھیک ہے، ہر صدی میں۔ تو اگر ہم اپنی بچیوں کو یہ مثالیں دے دے کر سمجھائیں نا تو ہماری بچیاں مضبوط بنیں گی۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ تو ضروری ہی بہت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے، دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ خواتین اور مرد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں، یعنی قرآنی تعلیمات میں روحانی ترقی اور معاشرتی ذمہ داریوں میں مرد و زن کا کردار جو ہے نا وہ متوازی اور مساوی ہے۔ یعنی مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرے، عورتوں کے لیے بھی۔ لیکن اب عورتوں نے کس طرح سے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا ہے؟
یعنی جو ان کے پاس بچے ہوں گے، یا جو پڑھنے والے بچے ہوں گے، یا ان کے اپنے بچے ہوں گے، یا کوئی بھی ان کے گھر کے ارد گرد کے جو لوگ ہوں گے، ان سب کو انہوں نے داعیہ بن کے دعوت دینی ہے۔ اور یہ دعوت لازمی نہیں اس طرح ہی ہو کہ ہم کسی جگہ پہ جائیں پڑھائیں تبھی ہم لوگ اپنا پیغام پھیلا رہی ہوتی ہیں، بلکہ جب ہم کسی کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، جو ہمارے ہم کسی کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہماری ایک طرح سے ہماری ذات سے وہ دعوت اور تبلیغ ہی کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ ہمیں دیکھ کے سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے معاشرے میں بہترین انداز میں رہیں، اچھی بن کے رہیں، خواہ وہ خواتین ہو، ٹھیک ہے، ہر ایک ہر ایک نے با کردار بننا ہے اور اچھے بننا ہے۔ اور خواتین کی تعلیم و تربیت جو ہے یہ خالص سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ الاسلام کی ازواج نے دیکھیں تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لکھنا پڑھنا سیکھا، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک کی نسخہ ان کے پاس موجود تھا۔ کتنی بڑی ذمہ داری تھی اس وقت، قرآن پاک کا ایک بڑا نسخہ جو ان کے سپرد بعد میں کیا گیا۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داری جو ہے یہ خواتین کو دی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ صرف خواندگی نہیں بلکہ ایک داعیہ اور مصلح کے کردار کا ہم نے احیاء کرنا ہے۔ ہم نے اپنے مدارس میں اس طرح کا نظم لے کے آنا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ داعیہ بھی بنے اور معاشرے میں اصلاح کرنے والی بنے، ٹھیک ہے؟ اور جو ایسے تعلیم سے آراستہ جو ماں ہوگی تو وہ ایک گھر نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے باعث فخر اور باعث ثمرات ہوگی، یعنی اس کی جو خیر خواہی ہوگی وہ صرف اس کے گھر تک نہیں محدود رہے گی بلکہ پورے معاشرے تک اس کی خیر خواہی جائے گی۔ اور ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ جو ہے خواتین نے اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ اجازت روایت یعنی مکمل تصدیق کے بعد نا آگے روایت کرنے کی جو اجازت ہوتی تھی وہ ان خواتین نے دی بھی اور حاصل بھی کی۔ یہ نہیں کہ بس گھر میں صرف بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھا بلکہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے سیکھا۔ اسی طرح کتب کا اصل اقوال اور مستند نسخوں سے سخت قابل جائزے کی ذمہ داری بھی خواتین نے کی۔ قلمی نسخوں پر عالمانہ تشریحات جو ہیں وہ میں جعفر کے یعنی جو ہے ان کے اوپر حواشی وغیرہ جو ہے لکھنے، وہ ان کا کام انہوں نے کیا۔ تو عظیم محدثہ جو ہیں کریمہ بنت احمد المروزویہ، ان کا صحیح بخاری کے جو صحیح بخاری کا نسخہ انتہائی ان کا مستند تھا۔ ان کو بڑے بڑے علماء کرام اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے جو ہے ان کا مطلب یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ کسی خاتون کا ہے تو شاید یہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی تھی جتنی کہ ایک مرد کے نسخے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اور ایسے نا بڑے بڑے جو ہمارے علماء کہہ لیں اور کئی ہمارے امام دیکھ لیں تو ان کی بھی اگر ہم اساتذہ میں دیکھیں نا تو کچھ خواتین تھیں، ٹھیک ہے؟ اور خواتین نے نہ صرف اپنے گھروں میں پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ انہوں نے مدارس میں جا کے یا کوئی ایسی خاص جگہ متعین کی ہوئی ہوتی تھی جہاں پہ آ کے ان سے علم طلباء کرام سیکھتے اور وہ ان کو سکھاتی ہوتی تھی۔ اسی طرح اس دور میں اگر ہم دیکھیں نا تو علم حدیث کی عالمی کانفرنس جو ہوتی تھی وہ حج ہوتی تھی۔ جیسے آج کل کانفرنسز منعقد کروائی جاتی ہیں نا، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، تو حج ایک محض عبادت نہیں ہوتا تھا بلکہ ابتدائی صدیوں میں علم حدیث کے تبادلے کا سب سے بڑا عالمی فورم ہوتا تھا۔ اور خواتین بالخصوص امہات المؤمنین جو تھیں وہ دوران حج فقہی اور علمی رہنمائی فرماتی تھی، ٹھیک ہے؟ دنیا بھر سے آئے ہوئے طلباء علم حدیث کی سماعت اور اسناد حاصل کرنے کے لیے ان عالمات کی طرف رجوع کرتے۔ تو گویا کہ ہم نے اپنے جو ہے نا مدارس میں ایک ایسا نظم لے کے آنا ہے کہ ہمارے مدارس سے نکلی ہوئی بچی جو ہے وہ ایک استاد بھی ہو اور ایک مربیہ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ جب مدرسے سے نکل
हाँ जी, माजरत, डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हम लोगों ने अपनी बच्चियों को इस तौर पे तैयार करना है कि अगर वो आपके मदरसे से निकल कर असली इदारे में जा रही हैं तो वो डॉक्टर बने, साइंसदान बने, वो कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले वो पक्की सच्ची मोमिना हो। ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि मेरे पर कहाँ तक मुझे उड़ने की इजाजत देते हैं, मैंने कहाँ तक मेरी पहुंच है, और किस अंदाज में मैंने जो है ना मुआशरे में चलना है, और किस अंदाज में अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, ये तरीके उसको आते होने चाहिए। वरना यूं होता है बाजू का हम ना सख्तियां करते हैं बच्चों पर, बच्चियों पर ना। तो हमने खुद देखा कि बच्चियां जो होती हैं, खास तौर पे दर्जा हिफ्स की बच्चियां थोड़ी नासमझ भी होती हैं, और दूसरा उन पर हिफ्स का इतना बोझ होता है कि उनकी तरबियत की तरफ इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, अगरचे बाज मदारिस में बहुत दी भी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फर्क रह जाता है। तो ऐसी बच्चियों को देखा कि जब वो मदरसे आती हैं तो उन्होंने अबाया वगैरह पहना होता है, ठीक है, बुरखे शुरखे पहने होते हैं, लेकिन जब उनको इसके अलावा कभी वक्त में देखा जाए या बाजार में देखा जाए तो फिर वो वैसे ही फिर रही होती है दुपट्टों के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी उस पर्दे की अहमियत उनके दिलों में उजागर नहीं हुई, वो हमने सख्ती के साथ और एक असूल बना के उसको उनके ऊपर थोपा। ठीक है। तो हमने असूल तो बनाना है, चेकिंग तो करनी है, लेकिन उसको उसकी अहमियत, उनके फजाइल बतला के उनको बता के कि बेटी तुम आम बच्ची नहीं हो, ठीक है, तुम्हारा रुतबा बहुत बुलंद है, तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये तो हमारे लिए इतनी फायदेमंद चीज है। जब हम इसको आखिरत के समरात बताएंगे ना तो फिर उस पर अमल करना जो है वो आसान हो जाएगा। जैसे हमने वर्कशॉप में पढ़ा था ना, जब हम कामयाबी को अपने जहन में रखते हैं ना, फिर हमारे लिए मेहनत करना और अपनी नींद को कुर्बान करना आसान हो जाता है। तो जब हम उनको बताएंगे ना आखिरत की कामयाबी इसमें है, और आखिरत में आपको ये मिलेगा, तो फिर दुनिया की जो ख्वाहिशात होती हैं या दुनिया की जो थोड़ी रंगीनियां होती है ना, उनसे दूर रहना उन बच्चियों के लिए आसान हो जाएगा। तो हमने उनके ऊपर उनकी ना इल्मी उसकी नफ्सियात को समझते हुए हमने उनकी तरबियत करनी है। तो बल्कि कभी ना कभी है ना अपने मदरसे में हम अपनी मौलिमात के लिए कुछ ऐसी मीटिंग, कुछ ऐसे सेशन रखवाएं कि जिसमें सिर्फ ये बात हो कि हमने बच्चियों को ये चीज सिखानी और कैसे सिखाई जाए। ठीक। और बच्चियों को जब हम इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए, हमारा ना थोड़ा सा जहन, थोड़ा सा हमारा यूं होता जा रहा है कि हम किताबों को खत्म करवाने में, मतन समझाने में, पढ़ाने में ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन उसका जो मकसद सही, जो उसका मकसद था, जिस की वजह से हमें ये किताबें पढ़ानी थी, उससे हम थोड़ा सा हटते जा रहे हैं। तो हमने ये नहीं हटना नहीं है, बल्कि हमने उन लोगों को अपने बच्चों को, अपने जो हमारी अपनी रूहानी औलाद है, उसको हमने तरबियत उनकी करते रहना है। ठीक है। जैसे मैंने भी कहा कि हमारे पास मवाद तो बहुत मजबूत है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसको कब पेश करना है, क्या पेश करना है, हिकमत की हमें जरूरत है। तो असातिज़ाए मौलिमात जो हैं, असातिज़ा किराम जो हैं, ये खुद बैठ के आपस में मीटिंग किया करें, लाइहा अमल तैयार किया करें, और इसको बहुत अहमियत के साथ बयान किया करें। खास तौर पे बच्चियों के मदरसे में तकरीबन आधे घंटे की असेंबली होनी चाहिए सुबह के टाइम। उसमें कुछ उनको जरूरी मसाइल की जैसे आपस में एक वो दोस्ताना माहौल में सिखाया जाए, किताब की सूरत में नहीं। ठीक है। और वहां पे एक मुख्तसर सा उनको बयान किया जाए, और वो बयान भी ऐसा बयान ना हो कि जिससे उनको लगे कि बस ये जैसे हर रोज हमें हर हफ्ते या हर माहाना बयान होता है वो, ऐसा नहीं, बल्कि एक खास आपके पास मौजू हो, उसके तहत आपने एक हफ्ता पूरे बात करनी है। ठीक है। मैंने इस मौजू के तहत बात करनी है, यहाँ पे बच्चों का जहन को तब्दील करना है। जब जहनी तब्दीली हो जाएगी ना, फिर उनके अफआल खुद ब खुद तब्दील होते रहेंगे। आप पहले इस्लाम की सुन्नत को देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक जहन तब्दील करने की मेहनत की। ठीक है। उसके बाद जब जहन बदल गए, जहन तब्दील हो गए, जहनों पर काम हो गया, फिर आप इस्लाम जो फरमाते, उनकी जो टीम साहबा कराम थे वो उसको करते रहते। ठीक। तो हम लोगों ने अपनी बच्चियों के अजहान को तब्दील करने की कोशिश करनी है, और ये नहीं कहते रहना कि अपने दौर में हम तो ऐसी तालीबात होती थी, आजकल की तो बच्चियां यूं हैं, तुम तो यूं करती हो, मैं तो यूं करते थे। देखिए, हम जब जिस दौर में थे और उस दौर में आजकल तो घंटों के हिसाब से फर्क पड़ रहा है, और 8-10 साल का फर्क तो बहुत ही फर्क हो जाता है। तो हम लोग इसके साथ मुवाजना ना करें, बस ये देखें कि बहुत तेजी से जो है ना दौर बदल रहा है, बहुत तेजी से। ठीक है। और हम लोगों के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। अगर हम इन अपनी जो हमारे स्पुर जो वालिदैन तरबियत कर लेना, तो ये अब अगर आपके पास 50 बच्चियां अगर मदरसे से फारिग हो रही हैं, 20 बच्चियां फारिग हो रही हैं, तो गोया कि वो 20 घरानों में मुस्बत तब्दीली ला सकती हैं। ठीक। तो हर साल इतनी बच्चियां हमारे पास फारिग होती हैं। तो हमने अपने मदरसे में कोशिश करनी है
کہ اس انداز میں نصاب کو پڑھایا جائے کہ بچیوں کی تربیت بھی ہو رہی ہو، امور خانہ داری بھی ان کو کچھ سکھائی جا رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کو جو سلائی کڑھائی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی سکھائی جائیں. اور جو ضروری آج کل اب دیکھیں اے آئی کا دور ہے یا ڈیجیٹل چیزوں کا دور ہے، تو اس کے لیے کس نے انتظام کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے نا. تو اپنے مدرسے میں کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز کا انتظام کیا جائے تاکہ آپ کی بچیاں یہ بھی سیکھیں. ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم لوگ کوشش کریں گے کہ خواہ وہ معلمین جو ہیں وہ چلا رہے ہیں بنات کے مدارس، یا جو ہے معلمات چلا رہی ہیں، تو انہوں نے بنات کے مدارس کو اس طور پہ چلانا ہے کہ ہماری بچیاں صحابیات کی سیرت سے متاثر ہو کے اپنی زندگی میں روشنیاں پیدا کرنا شروع کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ لوگ اپنے اس میں کوئی رائے دینا چاہیں گے تو آپ ضرور دیں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہو بنات کے مدارس کے حوالے سے تو آپ ضرور بتلائیے. بعض اوقات جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. وہ کچھ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ خود اس پہ عمل کریں، یا آپ کی بات سن کے کوئی اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. یا پڑھتے ہوئے بعض اوقات پڑھاتے ہوئے لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے مدرسے میں یوں کرتی. ٹھیک ہے. وہ چیزیں آپ یہاں پہ پیش کریں. آپ کی کیا خواہش تھی، یا کیا آپ کو لگا؟ سے میرے ذہن میں نا جب میں پڑھتی ہوتی تھی نا، میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے مدرسے میں اتنی گنجائش، اتنی وسعت دینا، تو میں ایک بڑی ساری گاڑی کا انتظام کرواؤں مدرسے میں. ٹھیک ہے. یعنی جو بچیوں کے پک اینڈ ڈراپ ہے نا اس کا کوئی نظام بن جائے، کیونکہ اکثر بچیاں جو ہیں کرائے بہت مہنگے رکشوں کے اور وہ ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کی جو تعلیم ہے وہ تھوڑی وہ رہ جاتی ہے، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو کچھ ایسی مدرسے کی گاڑی کا انتظام ہو کہ بہت ہلکا سا ان سے کرایہ لیا جائے، بہت کم سا. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح سے بچیاں باحفاظت جو ہیں وہ گھروں سے مدارس میں اور مدارس سے گھر پہنچ جائیں. میرے ذہن میں یہ بھی آتا تھا، اگرچہ یہ مدرسے کی مطلب خارجی چیز ہے، اندرونی تو نہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھا سیشن دیا آج کا. تو میرے بھی خیال میں یہی ہے کہ سب سے پہلے تو معلمات کو ہی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. جب ان کی اپنی تربیت صحیح رہے گی تو وہ جیسے ایسا ہے نا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں بچے ہمارے استادوں کی نقل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو استادوں سے پک کر رہے ہوتے ہیں. تو جب معلمات ہی تربیت یافتہ ہوں گی تو ہماری بچیاں بھی یقیناً انہیں دیکھ کے بہت کچھ اچھا سیکھیں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی آپ نے جیسے کہ فرمایا تھا کہ اے آئی کا دور ہے، جیسے کہ ڈیجیٹل دور ہے، تو یہ چیزیں بھی مدارس میں ہونی چاہیے. بچیوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے ہنر بھی کچھ نہ کچھ سکھانا چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا وقت ان کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ باعزت روزگار اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکیں. بالکل. جزاک اللہ خیر. بالکل ایسے ہی بہترین. اچھا، یہ تو واقعی بہت ضروری ہے نا کہ ہماری جو ہے نا معلومات، سب سے پہلے ان کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے. ہم اپنی تربیت کریں گے تو پھر ہی ہم آگے تربیت دے سکتے ہیں نا. جی بالکل. جی حافظہ نمرہ رمضان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نمرہ صاحبہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ نے کوئی رائے نہیں دی ابھی تک، بالکل خاموش ہیں. نمرہ صاحبہ آپ بھی کچھ اپنی رائے پیش کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بچان، میرے نزدیک جو ہے کہ اگر مجھے کسی ادارے کی منتظم بنایا جائے تو جو میرا سب سے پہلا اور مؤثر قدم ہوگا وہ میں اس بات پر غور کروں گی کہ پہلے ادارے کا جو ہر فرد ہوگا اس کو سنوں گی، چاہے اس ماشاء میں اللہ.
اساتذہ ہیں، طلباء ہوں یا عملے سے، مطلب جو بھی ہو ان سے پوچھوں گی کہ ان کے نزدیک ادارے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، کیونکہ ماشاء جو ہے نا وہ میرے نزدیک جو ہے وہ ہم زمینی مسائل نہیں، جب تک ہم زمینی مسائل نہیں سمجھیں گے تو اوپر سے کوئی بھی جو پالیسی ہوگی وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد بالکل سیکنڈ پہ ہے جو بہتر کرنے کی چیزیں ہوں گی، وہ تین چھوٹی چیزیں ہیں لیکن میرے نزدیک وہ سب سے اہم چیزیں ہوں گی۔ ان میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے وقت کی پابندی، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ باہمی عزت ہوگی، اور تیسرے نمبر پر شفاف نظام، کیونکہ میری نظر میں معیار بڑے بڑے اعلانات سے نہیں بلکہ روزانہ اگر ہم کوشش کریں گے نا تو چھوٹی چھوٹی بہتریوں سے ہی بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ مہک صاحبہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں یہ بتایا، بالکل ایسا ہی ہے جیسے بھی آپ نے یہ فرمایا نا کہ میں اپنی ٹیم کو سنوں گی، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ ہم اپنے مدرسے کا نا سب سے پہلے تو واقعی یہ ضروری ہے کہ ماحول ایسا بنائیں کہ ہر ایک اپنی بات کو بیان کر سکے، ٹھیک ہے، اسے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اگر میں کوئی بات کہوں تو شاید کسی کو بری نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، یوں نہ ہو، بلکہ دیکھیں اظہار رائے جو ہے نا اس کا ہر ایک کو حق ہونا چاہیے۔ اگر وہ بالفرض اگر قابل عمل ہے تو کر لیا جائے، نہیں قابل عمل تو پھر بھی اس کو ادب اور تہذیب کے ساتھ سنا جائے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے نا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اتنی پیاری پیاری ہمارے سامنے رائے آ جائیں گی، ہمارے ذہن میں بھی اس طرف گیا بھی نہیں ہوگا، پھر ہمارا ذہن اس طرف سوچنا شروع کر دے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے مدرسے کے اب داخلے شروع ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، رجب میں شبان میں ہمارے پیپر ہو جانے ہیں، اس کے بعد سے ہم نے نا اب داخلے کرنے ہیں، تو اب ہم کہیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے نا داخلوں کو پڑھائیں۔ اب ہر ایک مولوی اپنی تجویز دے رہی ہے، کوئی یہ کہہ رہی ہے کہ پاس کے جو اسکول ہے نا ان کے اندر ہم جا کے یہ تحریک چلاتے ہیں ایک طرح سے کہ بھی ہمارے مدرسے میں یہ شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں، آپ میں سے کوئی اگر کرنے کی خواہش مند ہے تو ہم نے شام کے ٹائم میں بھی یہ رکھا، ہم نے یوں بھی رکھا، یعنی تعارف کروانے کے لیے جا رہی ہے۔ کوئی خاتون جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے۔ تو جب ہم مل کے اپنی ٹیم بنا کے کام کریں گے اور سوچیں گے نا تو ہمیں بہت اچھی اور عمدہ رائے بھی ملیں گی، اور ہر ایک جو ٹیم والے لوگ ہوں گے نا ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ میرا ادارہ ہے، ہم اس میں کام کر رہے ہیں، ان کو یوں نہیں لگے گا کہ ہم کسی کا حکم مان رہے ہیں اور یہاں پہ ہم کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، تو یوں نہیں ان کو لگے گا۔ تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہمارے اداروں کو، یعنی ہم اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ ہر ایک وضاحت کے ساتھ اپنی بات کو بیان کر سکے۔ بہترین۔ ہمارے پاس 5 منٹ اور ہیں، اگر کسی نے کچھ اور اپنی رائے دینی ہو، کسی طرح کی اچھی اچھی رائے کسی اور کے ذہن میں ہے تو وہ بھی بتائیں، جیسے ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ کسی کا تجربہ کتنے سالوں کا ہوگا پڑھانے کا، کسی نے پڑھتے پڑھتے ہی اتنا زیادہ وہ سوچ لیا ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صلاحیت ہوتی ہے نا۔ تو اب بتائیں آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سدرا صاحب۔ کیسی ہیں آپ بچے؟ الحمد للہ۔ دراصل میں نے یہ کہنا تھا کہ درمیان میں نا میری ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی نیٹ کی وجہ سے، تو کیا جو لیکچر ہوا ہے وہ مل سکتا ہے تاکہ میں اس میں پھر اپنی رائے بیان بھی کر سکوں؟ ہاں جی، آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ گروپ میں۔ تو ہم لوگ رائے یہ جان رہے تھے کہ اگر آپ لڑکیوں کے مدرسے کی منتظمہ بنی، بنات کے مدرسے کی منتظمہ بنی، تو آپ اپنے مدرسے میں کیا کریں گی، کیا تبدیلی لے کے آئیں گی، یا کون سی کوئی نئی پالیسی لے کے آئیں گی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ ہم لوگ رائے لے رہے تھے۔ جی، سب سے پہلے تو وہ ابھی جو ہم مجھ سے پہلے جس نے بات کی ہے وہ بہت بہترین بات کی ہے کہ ٹیم کے ساتھ باہمی جو مشورہ جو ہے وہ کریں گی اور تمام کے مسائل کو سنیں گی، اس کے بعد جو ہے پھر کوئی فیصلہ لیں گی، تو یہ ماشاء بھی اللہ۔ بڑا بہترین ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مکمل طور پہ خود نگرانی کریں گے کہ جہاں کہیں اخلاق کی تربیت کی ضرورت ہے تو پھر وہاں پہ اخلاق کے لحاظ سے کیا جائے، اور نہ صرف ماشاء اللہ۔ دینی تعلیم بلکہ ہماری جو طالبات ہیں وہ باہر جا کر بھی جس طرح کی مطلب گزارے تو اس میں بہترین ان کا دین کا عنصر موجود ہو، یہ کہنا چاہوں گی بس۔ جزاک اللہ، یہ آپ نے بڑی مطلب وضاحت کے ساتھ کم وقت میں بہت کچھ ہمیں بیان کر دیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا عصری تعلیم لائیں گے، دینی تعلیم، دیکھیں پہلے جو ہوتا تھا نا تعلیم ہی ہوتی تھی، یہ تو ہمیں اب اتنا وہ مختلف ہو گئے
کہ ہم لوگ ایک تعلیم کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا. عصری ادارے والوں کو دینی تعلیم کا پتہ نہیں ہے، دینی والوں کو عصری کا پتہ نہیں ہے. ورنہ تو تعلیم تعلیم ہوتی تھی، یعنی ہم اللہ کے احکام کو اللہ کی دنیا میں کس طرح سے نافذ کریں، اللہ کی دنیا کو ہم کیسے جانیں جو اللہ نے بنائی ہے، یہی تو تعلیم ہوتا تھی. لیکن اب ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ہم نے اس میں بہت زیادہ خلا پیدا کر دیا. ہم جس دور میں آئے، جس وقت میں آئے، اس میں جو ہے یہ دونوں تعلیموں کے درمیان میں نا خلائی بہت پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے بہت ناواقف ہو گئے. تو یہ اللہ پاک جو ہے نا اس خلا کو پورے کریں، اور ہمارے بچے جو ہیں جب تعلیم حاصل کریں تو ان کو دین کی بھی سمجھ آئے. جب ایک ڈاکٹر بن رہا ہو تو اس کی امامت بھی کروانے آ رہی ہو، اور وہ خطابت بھی کر رہا ہو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک عالم ہو تو اس کو تمام مسائل اس انداز میں بیان کرنے آئے کہ وہ بزنس مین بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے. اور وہ اگر کہیں نوکری کر رہا ہے تو اس کو اس کے قواعد بھی بہت عمدہ طریقے سے آ رہے ہوں، معاشرے میں بہترین انداز میں وہ اپنا جو ہے وہ بہترین انداز معاشرے میں اپنا اثر ڈال رہا ہو. تو اس طرح ہو، اللہ کرے تعلیم کو ہم تعلیم سمجھیں، اس کو جو ہم نے تقسیم کر دیا اس تقسیم سے بچ جائیں. بہت شکریہ آپ سب کا، جن جن معلومات نے حاضری لگا لی ہے وہ بے شک لیو کر لیں. اچھا، مدرسے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی عمارت تو ہماری تو ہم اس کو مدرسہ کہیں. ہمارے پاس کچھ بچیاں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں نا، تب بھی ہم اسی درد کے ساتھ ان کو پڑھانا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ہمارے مدرسے ہیں، بے شک ایک بچی بھی ہمارے پاس ناظرہ پڑھنے آ رہی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کو مدرسہ ہی سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اللہ تعداد کو نہیں دیکھتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس عزم کے ساتھ اس کلاس سے اٹھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ جو سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ یہ سب باتیں سب لوگوں کو معلوم ہے، اصل بات ہوتی ہے عمل کی. یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اٹینڈنس ہونے والا ہے.